बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम होम्योपैथ और सामीन को अपने चैनल नज़ीर चौहान होम्योपैथिक इन्फोटेक में खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस मेडिसन पर बात होगी वो बेलाडोना है। बेलाडोना की सर से पांव तक की तमाम ख़ास अलामात पर बात करेंगे। ये हमारे सिलेबस की चौथी मेडिसन है। आप साथ साथ नोट करते जाएं। बेलाडोना पॉलीक्रस्ट मेडिसन है और इन अलामात को अपनी प्रैक्टिस में मरीज़ों पर अप्लाई करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मेडिसन की तमाम अलामत बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो मेरे जायज़ के नंबर पर दिन 12 बजे तक 1 बजे दोपहर मुख्तसर बात करें। बरोज़ हफ्ता से जुमरात। नंबर डिस्प्ले पर आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और दूसरे होम्योपैथ के साथ शेयर करें। जैसे कि मैंने शुरू में बयान किया है, बात की है कि आज का जो लेक्चर है वो बेलाडोना पर है। बेलाडोना दो अल्फाज पर मबनी है, बेला और डोना। इसको डेडली नाइट शेड यानी रात का मोहलक साया कहते हैं। इसे जंगली मको अंगूर शफा भी कहा जाता है। ये प्लांट की दवा है। इस पौधे से अल्कलाइड एट्रोपिन निकलता है। नवंबर के महीने में इसका पौधा अपने पूरे जौबन पर होता है। बेलाडोना का पौधा सारे यूरोप और मुतदल खित्तों में खुश ज़मीन पर चूने के पहाड़ों की ढलवानों पर उगता है। हिंदुस्तान, डलहौजी, चंपावादी, गिल्लूनागर, शिमला के करीब सरकांडों और नाग कोहलू, जबकि पाकिस्तान में कोहमरी के करीब जंगलों, शांगला गली, पतरीना, कालापेके में पाया जाता है। बेलाडोना का मदर टिंचर सिर्फ पौधे से हासिल किया जाता है और बेलाडोना की आजमाइश डॉक्टर हनीमन ने खुद की। बेलाडोना की ड्रग पिक्चर के हवाले से बात करते हैं। आज के जो बेसिकली मेडिसिन है, ये बेलाडोना बहुत दिलचस्प मेडिसिन है और ये हमारी प्रैक्टिस में 12 महीने इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। इसको आपने तवज्जो और गौर से सुनना है। और ये पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है, तकरीबन 90 बल्कि 100% लोगों पर अप्लाई होने वाली मेडिसिन है और ये ख़ास तौर पर पेन में और बच्चों में बहुत ही शानदार मेडिसिन है। आप ज़रा इसको गौर से देखेंगे, सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ड्रग पिक्चर के हवाले से बेलाडोना ऐसे अफराद के लिए ज़्यादा मुफीद हुआ करती है जो जोशीले हों और जिनमें खून की ज़्यादती हो। बेलाडोना के मरीज़ों में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बिलखसूस दाएं जानब बरम और सुर्खी पाई जाती है। खून की ज़्यादती के बायस मरीज़ का रंग सुर्ख होता है, जैसे सूरज की रोशनी, धूप और चूल्हे की गर्मी से चेहरा मुकम्मल सुर्ख और टमाटर की तरह चमकता होता है। मरीज़ की जिल्द मुलायम और चमकदार होती है। इसका मरीज़ बहुत ही हसास होता है। दिमागी काम करने वाले और नौ उम्र अफराद, बिलखसूस लड़कियाँ जिनमें खून की ज़्यादती हो, बेलाडोना की मुनासबत रखते हैं। इसमें मज़ीद थोड़ा सा तारफ़ और बता देता हूँ। बेलाडोना की तारीख़ बड़ी दिलचस्प मालूम होती है। 15वीं सदी ईस्वी में वीनस की फैशन परस्त ख़वातीन बेलाडोना के अर्क को आब मक्तर में शामिल करके बतौर ग़ज़ा रुखसार और आँखों में लगाया करती थीं, जिससे उनकी आँखों में चमक पैदा हो जाती थी। जैसे आजकल आँखों की खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो लोग लेंस लगाते हैं, ख़वातीन भी लगाती हैं, मर्द भी लगाते हैं। उस वक़्त आँखों को खूबसूरत करने के लिए इसका अर्क डाला जाता था। आज क्या करते हैं, खूबसूरती के लिए लेंस लगाए जाते हैं और चेहरा बिलखसूस गाल गुलाब की तरह सुर्ख हो जाते थे। और जैसे आजकल मेकअप कर कर गालों को सुर्ख किया जाता है। बाज़ औक़ात इसके ज़्यादा इस्तेमाल से उनकी आँखें आग की तरह सुर्ख हो जाती और आखिरकार फैशन परस्ती के चक्कर में उनकी आँखें ज़ख्मी थीं। इटली और स्पेन में भी फैशन के दिलदादा दोशीज़ाएँ अपने हुस्न को दोबाला करने के लिए बेलाडोना का इस्तेमाल किया करती थीं। कहा जाता है कि वो मस्तूरात अपने चेहरे की खूबसूरती के अलावा आँखों की पुतलियों को कुशादा करने के लिए, आँखों को नुमाया करने के लिए बेलाडोना का इस्तेमाल किया करती थीं। ये भी वजह है कि बेलाडोना को हसीना और जमीला का नाम से याद किया जाता है।
بیلاڈونا کی جو ہے وہ سوائلنگ پر بات کرتے ہیں. اس میں سوائلنگ اور انفلیمیشن. بیلاڈونا کو ورم اور سوزش کے پہلے درجہ کہا جاتا ہے. یہ پہلا درجہ دیا جاتا ہے. بیلاڈونا کا ورم یا سوزش جسم کے کسی بھی حصہ پر ہو سکتا ہے. تاہم یہ دوا سر، حلق یعنی ٹانسل، یہ گلے کے جتنے بھی ہمارے امراض ہیں ان میں، برسٹ میں، ایئر کان کے اندر، آنکھوں کی سوزش ورم کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. بیلاڈونا کا ورم سوزش اچانک بہت تیزی سے ہوتا ہے. ورم میں متاثرہ اعضاء سرخ ہو جاتا ہے اور ان میں ناقابل برداشت درد ہوتا ہے، مگر اس کے درد میں حدت، گرمی، بے چینی کی کیفیت موجود ہوتی ہے. اس کا استعمال ورم اور سوزش کے لیے خارجی طور پر آئنٹمنٹ میں اور لینیمنٹس کی ادویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو میڈیسن ہے بیلاڈونا، اس کا جو ہمارا خارجی طور پر سکن کے اوپر لگانے کے لیے یا جلد پر لگانے کے لیے آئنٹمنٹ بھی استعمال ہوتی ہے، پلس اس کا لینیمنٹس جو پین کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے، جو پین کے دردوں کے لیے جو ہمارے لینٹمنٹ مال سے بنتی ہیں ان کے اندر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. اور بیلاڈونا پلاسٹر، یہ پلستر ملتا ہے، وہ درد کے لیے ہوتا ہے، کہیں بھی پین ہو، جوائنٹ میں ہو، مسل میں ہو، وہ لگانے کے لیے ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیلاڈونا پلاسٹر ایک جالی والا پھنچی کو پکانے کے لیے، اس میں سے پس نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ دونوں، بیلاڈونا پلاسٹر پین کے لیے، دوسرا بیلاڈونا پلاسٹر پھوڑے پھنچی کے لیے. بیلاڈونا کے پھوڑے پھنچیاں، اس میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ جس میں جو پھوڑے پھنچیاں نکلتے ہیں نا جی، اس میں کیا ہوتا ہے، پھوڑے پھنچیاں سرخ آگ کی مانند گرم ہوتی ہیں، جلد سخت گرم اور پر درد ہوتی ہے. مریض کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس پھوڑے پھنسی کے اندر کسی نے آگ کا کوئلہ رکھ دیا گیا. اتنی ہیٹ، برننگ اور پین ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے مریض کی جو سکن ہوتی ہے وہ مکمل ریڈ ہو جاتی ہے اور اس کو ناقابل برداشت درد ہوتا ہے. بیلاڈونا کی ہائی ڈوز دینے سے فوراً یہ افاقہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے بیلاڈونا بچوں کی دوا ہے. جیسے بچوں کے امراض میں کیمومیلا استعمال کی جاتی ہے، یہ کیمومیلا سے کم درجہ نہیں رکھتی. کیمومیلا یہ بھی بچوں کی دوا ہے، بیلاڈونا یہ بھی بچوں کی دوا ہے. اس میں مزید ہم آگے آپ بتاتے ہیں کہ بیلاڈونا کے بچوں پر امراض اچانک حملہ آور ہوتے ہیں اور بخار بھی اچانک حملہ آور ہوتا ہے اور جو انتہائی ناگہانی کیفیت سے آتا ہے. بیلاڈونا کا بچہ 1 منٹ میں اچھا اور دوسرے منٹ میں بیمار ہوتا ہے، اور ایسے ہی بچے کا بدن سخت اور گرم اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. ایسی کیفیت میں بچہ نیم بے ہوشی کی حالت میں رہتا ہے، مگر تھوڑی دیر بعد بچہ ایسے اچھلتا کودتا ہے جیسے بیمار تھا ہی نہیں. بچوں میں تشنج کے دورے پائے جاتے ہیں. یہ دورے عام طور پر شدید ہوا کرتے ہیں اور ان دوروں کے ساتھ دماغ کے پردوں میں ورم بھی پایا جاتا ہے. جیسے کل ایک بچہ جو ہے ایک ڈاکٹر صاحب کا تھا، تو اس کو فیور تقریباً کوئی 10-12 دن سے تھا. اس کی آگے تفصیل انشاءاللہ میں ابھی فیور میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہوا اور اس کو کیسے جو ہے نا جی فٹس آنے شروع ہو گئے. وہ سنگل ایک ہی میڈیسن سے الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. اس میں اب آگے ہم بات کرتے ہیں بیلاڈونا کا فیور، بخار کیسے ہوتا ہے. کا بخار انتہائی تیز ہوتا ہے. بیلاڈونا میں جتنی تیز حرارت ہوتی ہے کسی اور دوا میں نہیں پائی جاتی. اگر مریض کے جسم پر ہاتھ رکھا جائے تو حرارت اس قدر تیز محسوس ہوتی ہے کہ فوراً ہاتھ ہٹانا پڑتا ہے. چہرے پر سرخ داغ دکھائی دینے لگتے ہیں اور بخار کے دوران مریض کا سر گرم اور ہاتھ پاؤں سرد ہوتے ہیں. چہرہ سرخ ہوتا ہے، پیاس بڑھ جاتی ہے، مریض ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش کرتا ہے. مریض اپنے جسم پر کپڑا نہیں اتارنا چاہتا. کپڑا اتارنے سے تیز بخار کے ساتھ فٹس جھٹکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کل تقریباً کوئی 8 بجنے سے کچھ دیر پہلے مجھے کال آتی ہے ڈاکٹر صاحب کی. انہوں نے بتایا کہ میرے بچہ 2 سال کا ہے اور اس کو مسلسل بخار ہے، اور انہوں نے اپنی ہومیو میڈیسن دی، تو اس میڈیسن سے ان کو کچھ افاقہ نہیں ہوا، تو بلکہ اس سے مزید ان کی ایگریویشن ہو گئی. انہوں نے بتایا کہ میرے بچے کی ہیموگلوبن 6 گرام ہے اور انیمیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو بخار اور جھٹکے لگ رہے ہیں. بخار کے دوران انہوں نے فیرمفارس، میں نے پوچھا میڈیسن کیا کیا دی، انہوں نے کہا جی فیرمفارس دی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ نے فیرمفارس دی
تو اس سے کیا ہوا، انہوں نے کہا جی فیرم فاس دینے کے بعد ان کو مزید بخار تیز ہو گیا اور جھٹکے آنا شروع ہو گئے، اور اس جھٹکے کی حالت کے اندر، اس فٹس کی حالت کے اندر انہیں فوراً چلڈرن کمپلیکس منتقل کیا گیا ملتان میں۔ انہوں نے وہاں ٹیسٹ ویسٹ کیے تو بخار 104.5 پر تھا، وہ پٹیاں وٹیاں کرتے، مزید میڈیسن دیتے، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ جیسے ہی وہاں سے انہوں نے ٹریٹمنٹ دیکھ 2 دن رکھنے کے بعد کچھ بخار کم ہوا، گھر آ گئے، گھر آتے پھر اس کو بخار ہونا شروع ہو گیا۔ یہی مسلسل چلتے چلتے کہتے 7-8 دن ہو گئے ہیں۔ پھر کسی اور نے بتایا کہ فلاں ہاسپٹل جائیں، وہاں گئے، پھر کسی نے بتایا اور جائیں، اس طرح کرتے کرتے انہیں 8-10 دن کے اندر اندر ہمارے نزدیک ہی ایک اور چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، ان کے پاس لے کر گیا۔ انہوں نے کہا جی اس بچے کو گردن توڑ بخار ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ گردن توڑ بخار۔ کل آپ آئیں، کل ان کے مزید سی ٹی اسکین اور ٹیسٹ ویسٹ ہوں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کا پراپرلی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ جب میں نے ساری کیفیت سنی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کو بخار کتنے دن؟ ان کا جی اتنے دن سے ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ فیرم فاس دینے سے اس کو بخار کے دوران جب فیرم فاس دی گئی تو اس سے کیا ہوا، بخار آنا شروع ہو گیا۔ بخار 104.5 پر گیا تو کیا ہوا، جھٹکے آنا شروع ہو گئے۔ اب اس کی بخار کی کیفیت کیا تھی کہ جسم ٹھنڈا تھا، سر گرم تھا، جسم ٹھنڈا سر گرم تھا، اور اس کے پلیٹلیٹس جو ہیں نا وہ بھی ڈسٹرب ہو چکے تھے، بہت زیادہ بڑھ چکے تھے۔ جب یہ ساری کیفیت سنی دیکھی تو اس سے میں نے کہا کہ بھی آپ پریشان نہ ہو، آپ نے صرف اور صرف اس کو بیلاڈونا 1 mg کی ایک خوراک دیں۔ بیلاڈونا 1 mg کی 3 خوراکیں دے دیں اس کو، ساتھ میں نے اس کو جو ہے نا جی مدر ٹنچر بپٹیشیا پلس اس کے ساتھ ایک اور میڈیسن سی وہ بھی میں نے دے دی، جس سے اسے پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اپنے بیلنس میں آ جائیں گے۔ کم ہو تو بڑھ جاتے ہیں، بڑے ہوئے ہوں تو کم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کمبینیشن ہے بپٹیشیا پلس کے نام سے، وہ دیتے ہیں تو الحمدللہ اسے بیلنس ہو جاتا ہے۔ خیر میں نے اسے سمجھایا ڈاکٹر صاحب کہ میں نے جو فیور میں ایک لیکچر دیا تھا جس میں نے بتایا تھا کہ جن کو انیمیا ہو، ساتھ ان کو انیمیا کے ساتھ بخار ہو، بخار کے دوران آپ نے نیٹرمیور، چائنا، فیرم فاس یہ نہیں دینی۔ جیسے آپ نیٹرمیور، چائنا اور فیرم فاس دیں گے تو فوراً سے بخار ہائی ہو جائے گا، وہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ چائنا، فیرم فاس اور لیسیتھین، چیلیڈونیم اور جتنی بھی ہماری بلڈ کو انہینس کرنے والی میڈیسن ہے، آپ بخار نہ ہو پھر دیں گے، پھر زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوران بخار جب دیں گے تو ایگریویشن ہوگی تو کنڈیشن سیریز ہونا شروع ہو جائے گی۔ الحمدللہ وہ کل میڈیسن لے کر گئے، کل دی، صبح تک اس کا ٹمپریچر نارمل تھا۔ نارمل ہونے سے اب کیا دن ٹھیک ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا، اب اس کو اس کیفیت کے اندر دوبارہ وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گئے، انہوں نے ٹیسٹ ویسٹ کیا، انہوں نے کہا جی سی ٹی اسکین یہ وہ ہر چیز نارمل ہے، خون کی کمی ہے، خون کی کمی کے لیے ان کو بلڈ لگنا چاہیے۔ بلڈ انہوں نے تقریباً 250 ml بتا رہے تھے لگا دیا۔ دیکھیں ہومیوپیتھی کا اصول ہے کہ جو مرض پیدا کرتی ہے اسی نے ختم کرنا ہے۔ ایک مریض کو بھوک لگی ہوئی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کی بھوک کی جو ہے نا دوا کیا ہے، وہ روٹی ہے، بھائی کھانا کھائے۔ پیاس لگی ہے تو پانی کی کیا جو ہے نا جی اس کے اگینسٹ اس کو پانی پلایا جائے۔ اب ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن میں کیا کرتے ہیں ہم، جب پانی کی کمی ہو جائے تو بھائی اس کو پانی پلایا بھی جاتا ہے، ڈرپ بھی لگتی ہے۔ خون کی کمی ہوگی تو خون اس کو کیا کیا جائے گا، پلا تو ہم سکتے نہیں، اس کے لیے خون کا بندوبست کیا جائے تو خون لگے گا۔ اسی طرح جس چیز کی کمی ہوگی اس کو پورا کرنا، یہی ہومیوپیتھی کا نظام ہے، اسی بیلنس کا نام ہی ہومیوپیتھی ہے۔ الحمدللہ مزید کچھ دن کے بعد اور لگ جائے گا، اس کے بعد پھر جب بخار نہیں ہوگا فیرم فاس دی جائے گی تو فوراً سے پہلے امپرومنٹ ہونا شروع ہو جائے گی، ان کا لیور جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کرے گا اور انشاءاللہ بچہ تندرست ہو جائے گا۔ جب بخار سر پر ہو، فٹس آنا شروع ہو جائیں تو سمپلی میڈیسن کیا ہے، بیلاڈونا۔ آگے اس کے اندر اور مزید آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی کیفیت میں اور آتی ہے، آپ نے توجہ اور غور سے سننا۔ اس کے آگے ہم پین پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس میں پین کیسے ہوتے ہیں۔ بیلاڈونا کے جو پین ہوتے ہیں دورے کے ساتھ شدید ہوتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں جہاں درد ہوتا ہے، درد بہت ہی حساسیت والی جگہ ہوتی ہے، جہاں درد ہوتا ہے وہاں جگہ حساس ہو جاتی ہے اور درد اچانک شروع ہوتے ہیں اور تھوڑے عرصہ رہنے کے بعد اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے ایکونائٹ کے اندر اچانک درد شروع ہوتا ہے، کیمومیلا کے اندر اچانک درد شروع ہوتا ہے، کالو سنت کے اندر آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے۔ برایونیا کے اندر کیا ہوتا ہے، درد آہستہ آہستہ شروع ہوتے ہیں
اور اسی طرح آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں۔ بیلاڈونا میں درد اعصابی ہوں یا ورم سے ہوں یا کسی اور وجہ سے ہوں، اچانک شروع ہوتے ہیں اور درد اتنے تیز کہ مریض کے لیے برداشت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ دردوں کی نوعیت چیرنے کی سی، گولی لگنے کی سی، جلنے والی، ڈانگ مارنے والی، دبانے والی، ٹیس لگنے والی سی کیفیت کی ہوتی ہیں۔ بیلاڈونا کے درد حرکت سے، روشنی سے اور سردی سے بڑھتے ہیں۔ درد کے باعث مریض گرم کپڑوں میں لپٹا رہتا ہے اور وہ ہوا کے جھونکوں سے حساس محسوس کرتا ہے، حساسیت ہوتی ہے اس کو۔ جہاں درد ہو وہاں ہاتھ نہیں لگانے دیتا، وہ بہت حساس ہوتا ہے، اور فرش پر چلنے سے، پاؤں کے جھٹکے سے، بستر میں جھٹکا سے، اور مریض بستر پر لیٹا ہو اور اس کے بیڈ کے قریب جائے تو آنے والے کو فوراً روک دیتا ہے۔ بیڈ کے ہلنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ مریض حساسی کیفیت جو ہوتی ہے نا، جس کی حس بڑھ جاتی ہے اور بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، چھینک آئے کسی اور کو تو اس سے بھی درد ہوتا ہے، پاؤں کی آہٹ سے بھی درد ہوتا ہے، سر درد ہو، کڈنی پین ہو، اور فیور کے اندر جتنی بھی یہ میں نے جو پین کی جو علامات بتائی ہیں، جیسے کہیں ایپسس ہو گیا ہے، یوٹرس کے اندر کوئی اس کی انفلیمیشن آ گئی ہے، کڈنی میں انفلیمیشن آ گئی ہے، اووری میں انفلیمیشن آ گئی ہے، برین کے اندر انفلیمیشن آ گئی ہے، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس جوائنٹس پین کے اندر کہیں انفلیمیشن آ گئی، اس انفلیمیشن کے اندر کیا ہوتا ہے، حساسیت بڑھ جاتی ہے، پین بڑھ جاتا ہے، مریض ہاتھ لگانا برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آگے ڈاکٹر کاشی رام صاحب کا بھی میں بتاؤں گا ذکر کہ مریض جب چیک کرتے ہیں تو اس چیکنگ کے دوران بھی پتہ لگ جاتا ہے یہ بیلاڈونا کا مریض ہے۔ بیلاڈونا کا کیا ہے؟ سر پہ بخار، جسم ٹھنڈا، بیلاڈونا۔ پاؤں پہ بخار، جسم ٹھنڈا، سلفر۔ سر پہ بخار، جسم پہ بخار ہے، جسم محسوس ہوتا ہے گرم، بیلاڈونا۔ سر مکمل گرم، جسم ٹھنڈا ہو مگر اندر بخار ہو آرنے کا، پورا جسم ٹھنڈا، پاؤں گرم ہو، سلفر۔ ان چیزوں کو آپ غور کریں گے، پریکٹس کریں گے تو پریکٹس بہت آسان ہوگی۔ ہمارا لیکچر دینے کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نیو ہومیوپیتھ کو اور وہ پریکٹیشنر جو مکسوپیتھی کرتے ہیں، ایلوپیتھی یا کوئی اور سہارا لیتے ہیں، وہ ان سہاروں سے ہٹ کر پیور ہومیوپیتھی پر آ جائیں۔ اور اسی لیے ہم جو ہے نا دن رات کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلنے والے جتنے بھی ہمارے دوست ساتھی ہیں وہ اچھی طرح جو ہے نا ان بات کو سمجھ کر اپنی اچھی پریکٹس شروع کر دیں۔ اور اس پین کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، آگے ہیپاٹائٹس میں کیا ہوتا ہے، جگر کے اندر جو ہے انفلیمیشن آ جاتی ہے، اس میں پین ہوتا ہے، دائیں طرف درد ہوتا ہے، یوٹرس کے اندر اس کے پین ہوتا ہے، اووریز میں پین ہوتا ہے، ٹیسٹیکل پین ہوتا ہے۔ مریض کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے جسم سے جب چادر ہٹائیں گے تو آپ مشاہدہ کریں گے کہ محض چادر ہٹانے سے وہ اپنی تکلیف میں اضافہ محسوس کرتا ہے۔ اس کیفیت کا مشاہدہ بیلاڈونا کی اعصابی تکلیف میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی حساسی قوتیں تیز ہو جاتی ہیں، بالخصوص چکھنے کی، سونگھنے کی اور چھونے کی حس بڑھ جاتی ہے۔ دور سے سمیل اس کو بری لگتی ہے، دور سے ابھی کھانا پکا نہیں ہوتا، اس کی کھانے کی سمیل اس کو بری لگتی ہے، ذائقہ اس کو بہت زیادہ اس کو جو ہے نا جی وہ حساس ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح آگے مینٹلی سمٹم پر بھی اس پہ تھوڑے سے کر لیتے ہیں۔ یہ مینٹلی سمٹم بہت زیادہ اس کی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وہم کے مریض ہوں، جو مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوں، انزائٹی کے مریض ہوں، ڈپریشن کے مریض ہوں، جو کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ کسی کھاتے کا لوگ نہیں ہے، یہ ان تمام لوگوں کو یہ ٹھیک کرنے والی ہیں۔ آپ جب غور سے دیکھیں اور آپ ان کی کیفیت کے مطابق جب آپ ٹریٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ ہمارے گرد و نواحی میں دیکھیں گے ایسے بہت سارے کیس آپ کو نظر آئے۔ اس کی مینٹلی سمٹم کیا ہے؟ اس کے مریض میں شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ جو بیلاڈونا کا مریض ہے کیا ہوتا ہے، اس میں شدید غصہ آتا ہے۔ مرسال کے اندر بھی شدید غصہ آتا ہے۔ مرسال کا مریض کیا ہوتا ہے، وہ مارنے مرانے پر اور اپنے آپ کو بھی مارتا ہے۔ جب نہیں غصہ چلتا، کہیں ہاتھ نہیں چلتا تو پھر اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، شدید غصہ ہے، یہ اوروں کو بھی مارتے ہیں۔ دماغی علامات میں شدت پائی جاتی ہے۔ مریض تند مزاج ہوتا ہے، جوشیلا، دوڑ جانے کی کوشش، مدہوش، بات کرنے کو دل نہ چاہے، مریض فوراً مار پیٹ پر اتر آئے، اپنے گرد نواح لوگوں پر تھوکنے کی کوشش کرے۔ یہ ہائی سمس کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ہائی سمس کا جو مریض ہوتا ہے وہ بھی مریضوں کو گالیاں بھی دیتا ہے، تھوکتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے۔
اور اونچی آواز میں ہنستا ہے، پریشانی سے بھاگ جانے کی رغبت ہو، خیالی چیزوں سے اور شکلوں سے خوف کھائے، اور اسے وہم ہوتا ہے کہ اس میں بزدلی اور بے چینی ہوتی ہے، اور بیلاڈونا کا مریض اپنی خیالی دنیا میں رہتا ہے اور وہم کی وجہ سے اپنے گرد خیالی شکلیں پیدا کر کے ان سے ڈرتا ہے۔ مریض کاٹنے کو دوڑتا ہے، جب کوئی چیز اس کے ہاتھ نہ آئے تو کھانے کھاتے کھاتے اس کے ہاتھ میں کوئی چمچ ہو، کوئی برتن ہو، وہ اٹھا کر دے مارتا ہے۔ اور اسی طرح بیلاڈونا کا مریض جب تندرست ہوتا ہے تو ہر دل عزیز ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے، لڑنا، ڈرنا، جھگڑنا خیالی چیزوں سے، اور آگے جو ہے نا کتوں کی شکل، بھوتوں کی شکل، کالی بلیوں سے، کالے کتوں سے، ان کو ایسی وہمی جو ہے نا جی تصویریں، شکلیں نظر آتی ہیں، جس سے اس کی نیند پریشان ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے مینٹلی طور پر۔ جب ڈسٹرب ہوگا تو کیا ہوگا، نہ نیند آئے گی، نہ خوشحالی ہوگی، نہ ہی جو ہے نا اس کی سوچنے سلجھنے کی، اس کی جو ہے نا کیفیت بہتر ہوگی۔ جب تندرست ہوتا ہے تو پھر ہر دل عزیز ہوتا ہے، اور لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، خوش مزاج ہوتا ہے، خوش گفتار ہوتا ہے۔ مگر جب بیماری کی حالت میں ہو تو اسے غصہ آتا ہے تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ اس کی حالت میں وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے، اس کا چہرہ وحشیانہ ہو جاتا ہے، اور اس دوا کا مریض گالیاں بھی دیتا ہے، پانی اور مائع چیزوں کو دیکھ کر ڈرتا ہے۔ پانی کو دیکھ کر اس سے ڈرنا، خوف آنا، اس سے جھٹکے آنا، یا بے ہوشی کے طاری ہونا، یہ سٹرامونیم اور ہائیڈروفوبینم، یہ 2 میڈیسن ہے، ان سے بھی ہوتا ہے۔ بیلاڈونا کا مریض خیالی اشیاء کا خوف ہوتا ہے اور ان سے بھاگ جانا چاہتا ہے، اور وہ خیال میں جن، بھوت، مختلف کیڑے، سیاہ جانور، کتے، بھیڑیے اور دیگر خوفناک شکلیں دیکھتا ہے۔ اسے کیا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے جن، بھوت، کیڑے مکوڑے، جانور، کتے اس کی طرف بھاگتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کو ڈراتے ہیں، ان کے یہ سارے اس کے دماغ کے اوپر جب خون کا پریشر جاتا ہے نا، اس پریشر کی وجہ سے اس کی جو ہے نا کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ اس پریشر کو جب ہم ڈاؤن کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ہنسی کے دورے ہوتے ہیں، دانس پیتا ہے، تیمارداروں کو کاٹنے اور مارنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سٹرامونیم کی طرح بھاگ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہیلی بورس کی طرح اس کی آنکھیں وحشیانہ ہوتی ہیں۔ یہ سٹرامونیم اور ہیلی بورس، جب آپ اس کا بھی مطالعہ کریں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ، یہ چند ایک میڈیسن ہے جس میں یہ ایسے وحشی لوگوں کو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، جیسے ہائیوسیمس ہے، سٹرامونیم ہے، اس طرح بیلاڈونا ہے، سلفر ہے۔ جب ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں مریضوں کو تو چند ایک میڈیسن سے الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس میں بیلاڈونا کے اندر وہم کی جو علامات ہوتی ہیں، جو وہمی مریض ہوتے ہیں، پھر ذہنی کیفیت بھی اس میں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ بیلاڈونا کے مریض میں خاص قسم کے ابہام پائے جاتے ہیں، اسے وہم ہوتا ہے کہ اس کے قریب یا کمرے میں سیاہ رنگ کے جانور موجود ہیں، اور اس کے بستر پر کھیرے، ککڑیاں جیسی وہ تریں وغیرہ جو ہماری گرمیوں میں جو کھانے والے ہوتے ہیں بکھری ہوئی ہیں، اور اسے کالا کتا دکھائی دیتا ہے، اس کے خیالی وجود سے گھبرا جاتا ہے اور خیالی جانور دیکھتا ہے، اور اسے پھانسی کا پھندا نظر آتا ہے۔ اس نے سڑک پر چلتے ہوئے کسی شخص کو قتل کر دیا، اس کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں نے روڈ پہ جاتے ہوئے کسی کو مار دیا ہے، ہوتا واتا کچھ نہیں اسے، بس صرف یہ وہم ہے۔ اور اسے اپنے قریب خیالی استاد کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ بچہ ہے تو اس کو احساس یہ ہوتا ہے کہ وہ میرا استاد ہے، وہ مجھے مارے گا، وہ میرے یہ سبق دے گا، مجھے ڈانٹے گا فلاں، بس اس کو یہ خوف ہوتا ہے۔ وہم کی وجہ سے وہ اپنے عزیزوں کو پہچانتا نہیں ہے، اسی خوف اور پریشانی کی وجہ سے اس کو پیشاب بھی زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو بخار بھی ہو سکتا ہے، اس کو جو ہے نا دل کی اور اعصابی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، اس کی بھوک کی ختم بھی ہو سکتی ہے، آگے اس کو کیفیت بتائیں گے آپ کو مزید اس کی۔ اس میں ہذیانی کیفیت جو ہوتی ہے، اس کی ہذیانی کیفیت اگر دیگر ادویات سے زیادہ ممتاز ہے۔ اس کے اندر بیلاڈونا کے اندر کیا ہے جی، اس کی ہذیانی کیفیت اور میڈیسن سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بیلاڈونا بعد ایسی دوا ہے جس میں وحشیانہ اور مسلسل ہذیان کی علامت پائی جاتی ہیں، جس کی بڑی وجہ اس کے دماغ میں دوران خون کا بڑھ جانا ہے۔ جیسے ابھی میں نے کہا نا جی کہ جب خون کا پریشر برین کی طرف جائے گا تو اس میں گردش تیز ہو جائے گی، برین ہیٹ اپ زیادہ ہوگا، نیند پوری نہیں ہوگی، تو اس کو مختلف قسم کے وہم، مختلف قسم کی تصویریں، مختلف قسم کے جو ہے نا شکلیں اس کو نظر آئیں گی۔ اس سے کیا ہوگا، نیند پوری نہیں ہوگی، پٹھوں میں درد ہوگا، سر درد ہوگا، جسم میں درد ہوگا،
بخار کی کیفیت ہوگی، مختلف اور بہت ساری علامات آ جائیں گی۔ اور اس کے آگے کیا ہے، جب گردن کے شریانوں کی پھڑکن، گرمی اور چہرے اور آنکھوں کے طبقہ اور کی سرخی اور ان میں اجتماع خون کی کیفیت کم ہو جاتی ہے، چہرہ بجائے سرخ ہونے کے زرد ہو جاتا ہے۔ بیلاڈونا میں ہذیان کی حالت میں مریض کا اوپر کا ہونٹ بھی متورم ہو جاتا ہے۔ بیلاڈونا کا مریض ہر قسم کی تصوراتی چیزوں سے ڈرتا ہے، ان سے بچ کر بھاگنا چاہتا ہے۔ وہ ایک یک کے بعد دیگرے ہنستا اور چیختا ہے، اپنے دانت پیستا ہے اور آس پاس کے لوگوں کو مارتا اور کاٹتا ہے، ہر قسم کے تشدد پر اتر آتا ہے اور بڑی مشکل سے قابو میں آتا ہے۔ بھوتوں اور اپنی مکڑیوں، جالوں اور جانوروں اور مختلف قسم کے کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کر اس کو خوف زیادہ آتا ہے، سر گرم اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی پریکٹس میں دیکھیں گے 100 مریضوں کو آپ دیکھیں گے، اس میں 2-3 مریض ایسی کیفیت کے آتے ہیں جن میں بچے بھی ہوتے ہیں اور جن میں لٹل ایج کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، جب وہ بلوغت میں پہنچتی ہیں تو ان کا جو مینسل سرکل ٹھیک نہیں ہوتا، اس مینسل سرکل کی وجہ سے، ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جب ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس وقت بھی یہ کیفیت آتی ہے۔ اس وقت بھی لوگ لے کے پھرتے ہیں، جی یہ بچی کو جی جن آ گئے، جی بھوت آ گئے، پریت آ گئے، اس کو جادو ہو گیا، اس کو فلاں ہو گیا، اس کو ڈمکان ہو گیا۔ جی تقریباً 4-5 سال پہلے ایک بچی میرے پاس لے کر آئے، بلکہ اس کو میرے پاس مشورہ کرنے، انہوں نے کہا جی ہماری بچی کو جنات آتے ہیں، تو فلاں جو ہے نا بزرگ نے اس سے جو ہے نا ٹریٹمنٹ کروانا ہے، آپ جو ہے نا جی اور فلاں بزرگ سے بات کریں۔ میں نے کہا مسئلہ بتاؤ۔ مسئلہ جب میں نے سارا دیکھا، میں نے کہا یار اس کا وہ روحانی مسئلہ نہیں، اس کا جسمانی مسئلہ ہے۔ جسمانی مسئلے میں اس کا کیا ہے، اس کے مینسز پورے نہیں آتے تھے، کم آتے تھے۔ جب مینسز پورے نہیں آئیں گے، ایک آدھ دن آئیں گے، اسپاٹ لگے گا، سرکل اس کا ٹھیک نہیں ہوگا، ہارمون ڈسٹرب ہوں گے، ہارمون پریشر ڈالتے ہیں یوٹرس پر، مائنڈ پر، اس سے کیا ہوتا ہے، مختلف قسم کی جو ہے نا جی اس کو بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، خوف کی بیماری، اور اسی طرح نیند کا نہ آنا، بے چینی ہونا، مختلف شکلوں کو دیکھنا، کتوں کو دیکھنا۔ وہ جادو ٹونے جو اس کا منتر شنتر والوں کے پاس جاتا ہے، ان کی چاندی ہوتی ہیں، کہتے بلے بلے آ گئے جی، ہونا وانا کیا ہوتا ہے، پیسے ویسے دیہڑی شیڑی لگا کے پڑے جاتے ہیں۔ جو کوئی سمجھدار ہوتا ہے وہ مینسز کی دوائی دے دیتا ہے، مینس سے کھل کے آ جاتے ہیں مریض، ٹھیک ہے، ان کا جی بلے بلے جی آپ کو تارا کر دیا۔ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا بچیوں کے مسائل، بچوں کے مسائل۔ کچھ بچے وہ بھی بلوغت کے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اپنے بلوغت کے نظام کو کیسے سنبھالنا ہے۔ یہ ماں باپ کا کام ہے، والد کا کام ہے بچوں کی دیکھ بھال کرنا، والدہ کا کام ہے بچیوں کی دیکھ بھال کرنا۔ آپ ان کی طرف بھی توجہ دیں۔ آگے ہم اس کی ہیڈ ایک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کا جو سر درد ہوتا ہے، دائیں طرف سر درد ہوتا ہے، سینگن ایریا کے اندر بھی دائیں طرف سر درد ہوتا ہے، اور اسی طرح درد لیٹنے سے بڑھتے ہیں۔ سر درد گرمی کی زیادتی سے ہوتے ہیں، جیسے جون جولائی کی جب گرمی ہوتی ہے اس وقت ہیٹ سٹروک ہو تو اس ہیٹ سٹروک کو بھی یہ کم کرتی ہے، گلونائن بھی کم کرتی ہے، یہ بھی کم کرتی ہے، امبائل نائٹریکم رالفیا، یہ اس وقت یہ اب جو بیلاڈونا کی جو علامت بتا رہے ہیں کس چیز سے، دائیں طرف سر درد، درد لیٹنے سے بڑھے، سر میں درد کے ساتھ ساتھ گرمی کے جو ہے نا جی گرمی سے بڑھے، اور پھر اس کو گرمی کا احساس بھی دماغ کے اندر ہو، سر کے اندر ہو، خون کا دباؤ زیادہ ہو، بلڈ پریشر کی زیادتی کئیوں کو ہوتی، جیسے وہ اس میں جب خون کا دباؤ دماغ کی طرف زیادہ ہوگا تو تب بھی سر درد ہوتا ہے۔ سر درد بلڈ پریشر کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، سر درد خون کا پریشر مسلسل جب رہ جاتا ہے، ہذیانی کیفیت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، نیند نہیں پوری کر سکتا، نیند کی اور اعصابی تکلیف کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے۔ اور سر درد میں مریض کا چہرہ سرخ اور آنکھیں چمکدار ہوتی ہیں۔ سر درد کے ساتھ آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے، جب سر درد بہت زیادہ شدید ہوتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور جو نروس قسم کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے نزدیک سگریٹ پی جائے، سگریٹ کے دھوئیں سے سر درد ہوتا ہے۔ کسی مریض کو ویسی سر درد ہو اور اس کے نزدیک سگریٹ پی جائے، اس کے دھوئیں سے مزید اس کو سر درد بھی ہوگا، وامٹنگ یا الٹی آنا شروع بھی، نوزیا بھی ہونا شروع ہو سکتا ہے، اور مزید سر درد بڑھ جاتا ہے۔ سر درد اعصابی ہو، نوبتی ہو، وقفہ وقفہ سے ہوتے ہیں، اور سر درد تقریباً 8 بجے رات گرمی سے ہو، اور جب مریض لیٹے تو مزید بڑھ جائے۔ سر درد بالخصوص پیشانی، گردن، کن پٹیوں اور زکام بہتے ہوئے رک جائے،
نزلہ زکام جب بہ جاتا ہے تب بھی سر درد ہو. سر درد یہ سائنوسائٹس جھلیوں میں بھی یہ بڑی شاندار کام کرتی ہے. سائنوسائٹس جھلیوں کے اندر لیمنا مائنر، ہیمامیلس، اسٹینومیٹ، کالی میور، پلساٹیلا اور بہت ساری میڈیسن ہے. اور سر درد کے ساتھ یکدم چیخ مارے اور روشنی، شور، حرکت اور لیٹنے سے بڑھ جائے. بیلاڈونا کا مریض سر پر اس کے سرخی ہوگی، روشنی اس کو برداشت نہیں ہوتی، سورج کی روشنی، بلب کی روشنی، گاڑی کی روشنی وہ برداشت نہیں کر سکتا. اس سے مزید اس کو سر درد اور ٹینشن ہوتی ہے. اس سے آگے ہم آئز پر بات کرتے ہیں. بیلاڈونا کی جو آئز ہوتی ہیں وہ یہ سرخ ہوتی ہیں، ان کی پتلیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور آنکھوں میں اجتماع خون جمع ہو جاتا ہے. ایک دھبا آنکھ میں دکھائی دیتا ہے. یوں مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ آنکھ کے آگے کچھ دھبا ہے اور وہ کالی سی روشنی کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کیفیت کے اندر بیلاڈونا شاندار دوائی ہے. اور روشنی بالکل برداشت نہیں ہوتی، چیزیں الٹی پڑی ہوئی دکھائی دیں اور رات کے وقت چیزیں سرخ اور دن کے وقت زرد دکھائی دیں. اب بظاہر یہ سامنے جو کیا کہتے ہیں مرد کھڑا ہے، اس کو کیا ہوگا؟ اس کو الٹا نظر آئے گا. رات کو کیا ہوگا؟ رات کو کیا ہوگا؟ سرخ نظر آتی ہیں اور دن کو کیا ہوگا؟ اس کو یلو، زرد، پیلی نظر آنا شروع ہوں گی. اور اس کیفیت میں بہت سارے جو ہے نا خواتین و مریض مبتلا ہیں. بیلاڈونا میں آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں. جب یوفریزیا میں آنکھوں کے پپوٹے کناروں سے متورم سرخ ہو جائیں تو جلن ہوتی ہے. اب یہ جو کیفیت والے مریض ہوتے ہیں یہ ایکیوٹ کیسز میں ہے تو ہائی ڈوز دیں، اور بہت کرانکلی کیس ہوں، میرے پاس آتے ہیں ایسے کرانک کیس، وہ پھر لو ڈوز میں بیلاڈونا دینی پڑتی ہے. اور یوفریزیا بھی ساتھ ہم ہیلپنگ دے سکتے ہیں. ان کا آئی سائڈ ویک ہو تو آئی سائڈ ویک کی میڈیسن بہت ساری ہیں. روٹا بھی ہے، سنریریا بھی ہے، اسی طرح اور بہت ساری کالی فاز ہے، ان کو بھی ساتھ ہم نے دینا ہے. ان کو دیکھ کر پہلے تو آپ نے تشخیص کرنی ہے اس کا مسئلہ کیا. آئی سائڈ ویک ہے، بچیاں جو اسکول والی بچیاں ان کی آئی سائڈ ویک ہے تو نیٹرمے اور ساتھ دیں. اوور ایج مریضوں کی آئی سائڈ ویک ہے تو یوفریزیا بھی دے سکتے ہیں، پلس کے ساتھ ساتھ ہم روٹا کالیفاس بھی دے سکتے ہیں. وہ پھر کسی دن اور لیکچر پر آئز پر گفتگو کریں گے. اس کا فیس، چہرہ کیسے ہوتا ہے؟ بیلاڈونا کا مریض کا چہرہ سرخ اور پھلا ہوا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے. چہرہ اور منہ کے عضلات میں تشنجی حرکات ہوتی ہیں. اوپر کے ہونٹ میں کھچاوٹ اور ورم ہوتا ہے. یہ اوپر والا ہونٹ دیکھیں گے تو یوں کر کے سوجا ہوا ہوتا ہے بیلاڈونا کا. اور جلد، چہرے کی جلد صاف اور ہموار اور چمکیلی ہوتی ہے. سرخی مریض کے چہرے کے درمیان سرخ دھاریوں کی شکل میں پھیلی ہوتی ہے. نچلے جبڑے کے غدود متورم ہوتے ہیں. چہرے کا اعصابی درد بھی پایا جاتا ہے. یہ جو چہرے کا اعصاب ہے اس میں درد، اس میں کھانا کھاتے ہوئے اعصاب میں یا جبڑے میں درد ہو یا آواز آئے تو یہ چیلیڈونیم کے اندر بھی ہے، فیرمفاس کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح بیلاڈونا کے اندر بھی ہے. اس کا بیلاڈونا کا منہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو مریض، بیلاڈونا کا مریض کہ جو پیاس کے بغیر منہ خشک ہو جاتا ہے، جیسے پلساٹیلا کا ہوتا ہے نا جی، بغیر پیاس کے اس کا منہ خشک ہوتا ہے، مگر پیاس پھر بھی نہیں لگتی. دانت کھٹے محسوس ہوتے ہیں. مسوڑوں سے خون آسانی سے بہہ جاتا ہے. دانتوں میں درد ہوتا ہے جو رات کو ٹھنڈی ہوا سے بڑھ جاتا ہے. زبان اور تالور سیاہی میل سرخ اور خشک ہوں، یہ بیپٹیشیا کے اندر بھی ہے. منہ خشک، زبان کے کنارے سرخ ہوں، مریض دانت پیسے، زبان پھولی ہوئی اور ہکلاہٹ ہوتی ہے. منہ سے سمیل آئے، مرشال کے اندر بھی سمیل آتی ہے. مسوڑوں سے خون ہے وہ بھی مرشال کے اندر ہوتا ہے. اس میں اس کا گلا کیسے ہوتا ہے؟ بیلاڈونا کے مریض کا گلا اور تالوں میں بہت زیادہ خشکی پائی جاتی ہے اور اس کے باوجود پیاس نہیں ہوتی. جلن اور چبھن کا احساس ہوتا ہے. یہ احساس ہوتا ہے کہ حلق بہت تنگ ہو گیا ہے. نگلتے وقت مشکل ہوتی ہے. نگلتے وقت حلق میں درد ہوتا ہے. نگلتے وقت غذا کی نالی میں چبھن ہوتی ہے، جیسے غذا کی نالی زخمی ہو. حلق کے غدود میں ورم، دائیں جانب درد، گردن کے غدود کا ورم. پتلی چیزیں نگلتا زیادہ مشکل ہوتی ہے. ہارڈلی مریض آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نوالا کھاتے ہیں، وہ کھایا جاتا ہے. جیسے ہم لیکوڈ چیز پانی وانی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، دودھ، جوس، تو پھر تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو بیلاڈونا ٹانسل کا بخار ہو، انفیکشن کا بخار ہو، چیسٹ انفیکشن کا بخار ہو تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہم بیلاڈونا ہماری یہ اوور آل 12 مہینے چلنے والی میڈیسن ہے. اسی طرح اس کے کان کیسے ہوتے ہیں؟ کان کے اندرونی اور بیرونی حصوں پر ورم ہوتا ہے.
کان میں سوئیاں چبھتی ہیں، اونچا سنائی دیتا ہے، بیلاڈونا میں جو حساسی قوتیں ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اور مریض کو قوت سماعت بڑھ جاتی ہے۔ کان کی گہرائی میں چوٹ لگنے کا سا درد پھاڑنے والا بنبناہٹ کی آوازیں آتی ہیں، اور بادل کی گرجنے جیسی آوازیں آتی ہیں۔ یہ کون سی ایج میں آتی ہیں؟ یہ 60 70 80 جب کی ایج میں مریض پہنچتا ہے اس وقت ہوتا ہے۔ بیلاڈونا کا مریض درد کی وجہ سے سننا برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور کان کے اندر گولی لگنے جیسا درد جس کی وجہ سے سننے میں دقت ہوتی ہے، اور پہلے دائیں کان میں پھر بائیں کان میں بہرا پن ہوتا ہے۔ جب بھی اس کا کان کا بند ہونے کا یا اس کا سننے کی سماعت کا نظام ختم ہوتا ہے، پہلے دائیں سائڈ اس کا ختم ہوگا پھر بائیں سائڈ ہوگا۔ اس میں بیلاڈونا میں کھانسی کیسی ہوتی ہے؟ خشک کھانسی آتی ہے اور آواز بیٹھ جاتی ہے۔ بیلاڈونا میں کیا ہوتا ہے؟ خشک کھانسی آتی ہے اور آواز بیٹھ جاتی ہے، ہوا کی نالی میں ورم کی وجہ سے، اور چھونے سے شدید درد ہوتا ہے، جیسے ایکونائٹ ہیپرسل لیکسس اسپونجیا، اس کی بھی خشک کھانسی ہوتی ہے اور شدید ہوتی ہے۔ مریض کو خشک کھانسی اور دورے والی کھانسی ہوتی ہے۔ بچوں میں کالی کھانسی، سانس لینے میں تکلیف، کھانستے وقت یا گہرائی سانس لیتے وقت تکلیف اور سوئیاں چبھنا۔ یوں لمبا سانس لیا اور تکلیف اور تبرائی ہونی ہے۔ تھوڑی تھوڑی کھانسی جو رات کو بڑھ جائے، اور اس کی کھانسی میں کتے کے بھونکنے جیسی آواز، وہ بہت زیادہ کراپ قسم کی کھانسی آتی ہے، وہ جیسے بہت زیادہ زور لگا کے کھوں کھوں کر کے کھانسی کرتا ہے مریض۔ اس کے ساتھ وامٹنگ الٹی آ جائے تو یہ اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے، ڈوسرا بھی کرتی ہے، یہ بھی ایپیکاف بھی کرتی ہے۔ کالی کھانسی سے قبل ہی معدے میں درد ہو اور کھانسی میں خون آتا ہو۔ کھانستے ہوئے کھانسنے سے جو ہمارے اسٹامک میں معدے میں درد بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خون بھی آتا ہے۔ اس کی بہت ساری میڈیسن ہے، وہ میں نے اکثر ایپیکاک بھی ہے، اور اسی طرح فیرم فاس ہے، اور مختلف ٹریلیم پینڈولیم، بہت میڈیسن ہے، مگر آپ نے اس کو کیا یاد رکھنا ہے؟ بیلاڈونا کو کھانسی کے ساتھ معدے میں درد اور خون کا آنا۔ اس میں ہارٹ بیٹ اور دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مریض کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ دل کی دھڑکن مریض کو سر میں محسوس ہوتی ہے، دل پر دباؤ محسوس ہوتا ہے، تھوڑی سی محنت سے دھڑکن بڑھ جاتی ہے، مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل بہت بڑھ گیا ہے، تھوڑی سی حرکت کرنے سے تکلیف ہو۔ اس کی ہارٹ بیٹ، جیسے کسی نے گھر کی صفائی کی اور کوئی کسی وسی چلا لی یا تھوڑی سی رننگ کر لی، رننگ کرنے دوڑنے مشقت محنت تھوڑا ہلکی سی محنت کرنے سے ہارٹ بیٹ بڑھ جائے تو بیلاڈونا۔ ابڈامن کی اس کی علامت پر بات کرتے ہیں۔ پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، اپارا ہوتا ہے، پیٹ بہت حساس ہوتا ہے، پھولا ہوا ہوتا ہے، اور چھوا جانا برداشت نہیں کر سکتا۔ مریض چلتے وقت جھٹکے سے خوف محسوس کرتا ہے، جب اس کے درد ہوتا ہے تو اس کو ہلکی سی بھی جھٹکا لگتا ہے تو اس کو درد وہ یوں کر کے دبا کر چلتا ہے، یوں دبا کر چلے، کالو سنت کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح پیٹ دبانے سے بالخصوص خصیت اور رحم کے مقام پر ناقابل برداشت، جب اس کو پیٹ میں ہاتھ رکھتا ہے تو اووریز پر، یہ خواتین کے ناف سے نیچے دائیں بائیں 2 اووریز ہوتی ہیں، ان میں بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے، اور یکد جو ہے نا درد بڑھ جاتا ہے اور کچھ دیر رہ کر اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیمومیلا کے اندر بھی ہوتا ہے، اچانک آتا ہے اور اچانک ختم ہوتا ہے۔ بیلاڈونا کے اندر بھی اچانک آتا ہے، اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی اسٹامک کی کیفیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ مریض کو ٹھنڈے پانی کی شدید خواہش ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کی خواہش فاسفورس کے اندر بھی ہے، برائیونی اور ایکونائٹ میں بھی ہے۔ متلی ہوتی ہے، کھانا پینے کے بعد کیا ہو جائے۔ مریض کے معدے میں کاٹنے والے مروڑنے والے درد ہوتے ہیں، یہ بسمت کے اندر بھی ہے، فاسفورس کے اندر بھی ہے۔ درد کی وجہ سے مریض پیچھے کی طرف جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ ڈائسکوریا، مریض کو کھانے کے بعد معدے میں شدید دباؤ درد ہو۔ کیمومیلا، بیلاڈونا، کالوسنت، بسمت، ایبیز نیگرا، یہ آگے بہت ساری میڈیسن ہے۔ دباؤ کی وجہ سے مریض کو آہستہ آہستہ چلنا پڑے، مریض کو قے ہو اور بلغم، صفرا، غیر ہضم شدہ غذا اور پانی خارج ہو، بھوک ختم ہو، دودھ اور گوشت سے نفرت ہو، مریض کو لیمو کھانے کی خواہش ہو۔ اب یہ جو اس کے پانی کی پیاس، معدے کا درد، الٹی، متلی، بلغم، کھایا پیا، غیر کھایا پیا اور غیر ہضم شدہ، یہ سب کچھ باہر آ جائے گوشت سے اور ساتھ لیمو چاٹنے کی، لیمو کھانے کی اس کو زیادہ خواہش ہوتی ہے، لیمو کھانے سے اس کو افاقہ ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لیور کی ہماری علامت بیلاڈونا کے مریض کو جگر کے مقام پر شدید درد ہوتا ہے، جرکان بھی ہوتا ہے، جانڈس بھی ہوتا ہے، پیٹ کے دائیں طرف اس کے پین ہوتا ہے۔
ہیپیٹائٹس میں کیا ہوتا ہے؟ لیور انفلیمیشن ہوتی ہے، لیور انفلیمیشن، اس کی وجہ سے اس کا کیا ہوتا ہے، دائیں سائڈ میں جگر میں اس کے درد ہوتا ہے. اس میں ہم اس کے گال بلیڈر پر بھی بات کرتے ہیں. پتے کی پتھری کی وجہ سے شدید درد ہوتا ہے، مریض کا چہرہ سرخ، بدن جلتا ہے اور درد کی وجہ سے مریض کراتا ہے. اس کے جو ہمارے گال بلیڈر میں ہوتا ہے وہ لیور دائیں سائڈ میں رہے، اسی کے بیک سائڈ پر ہمارے جو ہے نا پتا ہے گال بلیڈر. جب پین ہوتا ہے تو فرنٹ پہ بھی ہوتا ہے اور بیک سائڈ پر بھی جاتا ہے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، شدید درد، کمر میں درد، پیٹ میں درد، الٹی، متلی، گیس، قبض، تذابیت، بھوک، یہ سب کچھ اسی گال سٹون کے اندر ہے. کسی دن انشاءاللہ ہم گال سٹون پر بھی لیکچر کریں گے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ. ہیپیٹائٹس میں بھی، اور ایسا ایسا یہ اب نظام چل پڑا ہے تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. اس کا ایک ڈاکٹر کاشی رام لکھتے ہیں کہ مجھے ایک مریضہ کو دیکھنے کا موقع ملا. اس کے پتا کی پتھری کی وجہ سے جب دیکھنے گئے تو اس خاتون کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اس خاتون کو پتھری کی وجہ سے شدید درد تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا اور بدن جلتا ہوا تھا. درد کی وجہ سے وہ کرا رہی تھی. جب میں نے اس کے دوپٹے کو ہاتھ لگایا دیکھنے کے لیے تو وہ چلا اٹھی، ڈاکٹر صاحب مجھے ہاتھ مت لگائیے، میرا درد اور بڑھ جائے گا. میں نے مریضہ کو اور سوالات پوچھنا نامناسب خیال کیا اور بیلاڈونا کی ایک خوراک دے دی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پتا کی پتھری میں مریض بہت زیادہ حساس ہوتا ہے اور وہ چھوا جانا بھی برداشت نہیں کرتا ہے. جب ہم مریض کو دیکھنے جاتے ہیں، خاتون ہے یا مرد ہے، اس کو معائنہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر اس نے کپڑا لحاف لیا ہوتا ہے، تو جب اس کو لحاف اتارتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو شدید درد ہوتا ہے. اس کی جو درد کی کیفیت ہوتی ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے. جب ایسی علامات ہوں، ایسی کیفیت ہو تو پھر مزید علامت لینے کی، مریض ہسٹری لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بیلاڈونا کی چند خوراکیں دیں، الحمدللہ جو آپ کا گال بلیڈر سٹون ہے انشاءاللہ جو ہے نا پین بھی ختم ہو جائے گا. آگے جو اس کی سٹون کی جو میڈیسن ہے وہ پھر ساتھ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ وہ سٹون بھی ریموو ہو جاتا ہے. اس میں یورین کیسے آتا ہے؟ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، پیشاب نارمل مقدار میں کم آتا ہے. بیلاڈونا کا پیشاب شار رنگ کا ہوتا ہے جس میں سفید رسوب بھی شامل ہوتا ہے. یہ کلکیریا کاب اور سی پی اے کے اندر بھی ہوتا ہے. مریض پیشاب روک نہیں سکتا اور اس کے مریض کو پیشاب میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے، جیسے ایکونائٹ کینسر اور نیکسومیکا کے اندر بھی ہوتا ہے. پیشاب کی نالی کا فالج بھی پایا جاتا ہے. پیشاب کرتے وقت اس کے مریض جو بچے رات کے وقت بستر پر جو بیلاڈونا کے جو مریض ہوتے ہیں وہ رات کو بستر پر بھی پیشاب کر دیتے ہیں. یہ کریازوٹ کے اندر بھی ہے، بیلاڈونا کے اندر بھی ہے، کلکیریا فاس کے اندر بھی ہے، یورینیم نائٹریک کے اندر بھی ہے. اور اس کی بہت ساری میڈیسن ہیں جن کو رات کو خواب کے اپنے بستر پر پیشاب نکل آئے، خواب میں پیشاب آئے تو ڈائسکوریا، بغیر خواب کے آئے تو کونیم، اور مریض رات کے وقت پیشاب کے خواب دیکھتا ہے اور مریض کا پیشاب از خود نکل جاتا ہے. مریض سویا ہوتا ہے. ایک تو یہ خیال رکھیں، مائیں جو ہے نا جی، یہ خیال رکھیں کہ ایک تو کھانا جو ہے مغرب ٹائم کھلائیں. جن کو پیشاب کا مسئلہ ہو مغرب کے ٹائم وہ کھانا کھلائیں. پھر اس کے بعد کھانا نہ کھانے دیں، نہ پانی پلائیں نہ دودھ پلائیں. بہت سارے گھروں کے اندر رواج ہے وہ رات کو سونے سے پہلے دودھ پلاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، مثانے پر، اس کے معدے پر اور مثانے پر اس کے وزن آتا ہے، مثانہ اس کا کمزور ہوتا ہے تو وہ پیشاب کر دیتا ہے. پھر وہ رات کو ایک نہیں، دو تین بار کرتا ہے. ایسے بچوں کا دودھ صبح کے ٹائم کریں. کھانا پینا اس کا اچھی غذا کریں. یہ پاپڑ، سلانٹی، نیمکور، بازار کی ساری آئٹمیں بند کر دیں اس کو، اور جو ہے نا صاف ستھری اس کو غذا دیں. بستر اس کا صاف ستھرا رکھیں، کپڑے اس کے صاف ستھرے رکھیں، ماحول کو اچھا رکھیں. سونے سے پہلے کچھ نہ کھلائیں پلائیں. پھر جیسے میں نے یہ جو ہے نا میڈیسن بتائی ہے وہ آپ اپنے قریبی کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے. ہمارے نزدیک ہے تو ہم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. وہ مستقر رہنے والی بیماری نہیں ہے. اس میں ڈائریا کیسے ہوتا ہے بیلاڈونا کا؟ پخانہ اس کا جو ہے نا سبز رنگ کا اور پتلا ہوتا ہے. پخانے کے بعد مسلسل حاجت ہوتی رہتی ہے اور مقد میں شدید جو ہے نا درد ہوتا ہے. پخانہ مقدار میں کم ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے اور پخانہ میں خون بھی ملا ہوا ہوتا ہے. مریض کو مقد میں شدید خارش، سکڑن کا احساس، خونی بواسیر، کمر درد، رفع حاجت کے وقت پیٹ میں شدید درد. اب اس کے اندر کیا ہے بیلاڈونا میں؟ یہ پائلز بھی ہے، اس کے اندر کانسٹیپیشن بھی ہے، ڈائریا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا مقد کے اندر
اس کے جو ہے پین بھی ہے، بلیڈنگ بھی ہے، برننگ بھی ہے، ان تمام علامات کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اور جو قبض والے مریض ہیں یہ کوشش کریں اسپائسی چیزیں نہ استعمال کریں، سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، دودھ کا استعمال کریں، اور مرچ مسالہ جو ہے نا جی یہ بالکل ختم کر دیں یا کم کر دیں۔ سبز مسالہ استعمال کریں، تھوڑی سی ہلکی سی سبز مرچ استعمال کریں، ساتھ ساتھ پراپرلی جو ہے نا جی غذا اچھی رکھیں، ہوٹلوں کے کھانے نہ کھائیں، اور اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کے جو میل کی جو علامت ہے کہ پراسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتے ہیں، اور بلیڈر کے اندر پین ہوتا ہے، مثانے کے اندر پین ہوتا ہے، اور بلیڈر میں کیا ہوتا ہے کوئی حرکت سی محسوس ہوتی ہے، جیسے مثانے کے اندر کوئی چیز چل رہی ہو، میرے مریض کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے مثانے میں کوئی چیز چل رہی ہے، کوئی زندہ چیز پھر رہی ہے تو تھو جا۔ اور ساتھ ساتھ ٹیسٹیکل جو ہوتے ہیں وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں، اوپر کی جانب کھنچ جاتے ہیں، ان میں سویلنگ ہوتی ہے، اور سوئیں چبھنے کا سا احساس ہوتا ہے، اور نائٹ فال ہوتا ہے، وہ رات کو سوتے ہوئے ان کے جو ہے نا جی کپڑے وپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اعضائے تناسل پر پسینہ آ جاتا ہے، امپوٹنسی یعنی اس کو مزانہ کمزوری ہوتی ہے، خواہش نسانے میں کمی ہوتی ہے، اور اس کے جو جتنے بھی فزیکلی اس کے معاملات ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ بیلرونہ کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تمام علامات کو کسی اچھے ڈاکٹر کو بھی چیک کروائیں۔ بیلرونہ کے ساتھ ساتھ جب آپ ان کو چیک کروائیں گے انشاءاللہ تمام ہومیوپیتھی سائنس کا نام ہے، تکہ پیتھی کا نام نہیں ہے، اس میں سر سے لے کر پاؤں تک تمام امراض کا علاج شافی علاج ہے اور سائنٹیفک علاج ہے۔ جب آپ پراپرلی اپنی علامات بتائیں گے تو انشاءاللہ شفا بھی پراپرلی ہوگی۔ فیمیل کی جو ہے نا اعضاء کے بارے میں جو ہے وہ ان کا مشورہ آپ کو بات کرتا ہے، بیڈلونا کے مریضہ کی جو اندام نہانی ہے اس میں خشکی ہوتی ہے، اور گرمی اور اندر حساسیت ہوتی ہے، اور اعضائے تناسل میں نیچے کی طرف دباؤ محسوس ہوتا ہے، گویا شکم میں موجود اعضاء باہر نکل جائیں گے، اور اووریز میں درد ہوتا ہے، دائیں جانب زیادہ ہوتا ہے، درد چلنے اور جو ہے نا جی بھالا لگنے جیسے گولا آگ کا گولا رکھا جائے، اور مینسس سلکر جو ہے نا وہ جلد ہوتے ہیں، مقدار میں زیادہ آتے ہیں، اور ڈیورنگ مینسز ان کے جو بریسٹ ہوتے ہیں وہ ہیوی ہو جاتے ہیں اور بوجھل ہوتے ہیں، اس میں بھاری پن ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، اور ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ اس کے کیا ہوتا ہے یوٹرس ان کا بلکی ہو جاتا ہے، اور بچہ دانی کا جو ہے نا وہ سائز جسے بڑھ جاتا ہے، چھونے سے درد کرتا ہے، شدید جو اس کا پین بھی ہوتا ہے، اور خون حیض کی زیادتی ہوتی ہے، اور بار بار استقاعت حمل کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیلرونہ کی جو خواتین ہیں تھوڑی سی ہیلتھی اور موٹی بھی ہوتی ہیں، ان کا ایک تو مینسس سرکل زیادہ ہوگا، دوسرا ان کا یوٹرس بلکی ہوگا، ان کے رائٹ اووریز میں پین زیادہ ہوگا، اور اس کیفیت کو ٹھیک کرتی ہے کیا چیز بیلرونہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لڑکیاں 28 یا 30 سال کی عمر میں ہوں، وہ بڑی ایج میں جو شادیاں کرتی ہیں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی بیلرونہ کور کرتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے بازو اور ٹانگیں بیلرونہ کی کیسی ہوتی ہے، مریض کے بائیں بازو میں کمزوری اور فالج جیسی کیفیت ہوتی ہے، اور بائیں کندھے کے سرے میں گولی لگنے جیسا درد ہوتا ہے، اور ہاتھ پاؤں کی درمیانی انگلیوں کے جوڑوں میں چیرنے پھاڑنے والا درد ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہڈیاں کی جھلیاں میں درد ہو۔ مریض کیا کہتے ہیں کہ اس کے جو ہے نا بائیں کندھے کے اندر بہت زیادہ درد شروع ہو جاتا ہے، جب زیادہ درد شروع ہوتا ہے تو یہ فیروزا شولڈر ہو جائے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے فیروزا شولڈر کی میڈیسن دی جاتی ہے، انفلیمیشن آ جائے یا ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہو جائے ساتھ اس کو دیکھ لیں، یہ سمپلی پین ہے، پین میں بیلرونہ بیسٹ ریمیڈی ہے۔ اس میں ٹانگیں کیا ہوتی ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد ران کی رگیں پھول جاتی ہیں، اور بیٹھنے سے گھٹنے کے اوپر دائیں ران کے بیرونی اضلاع میں درد ہوتا ہے، سوئیاں چبھنے کا سا درد، رانوں میں ایسا محسوس ہو جیسے کسی نے مارا پیٹا ہو، ہڈیوں کے ساتھ ساتھ گولی لگنے کا سا درد، گھٹنے کے جوڑ کے خلا میں بھرم، اور پیروں کے تلووں میں سوراخ کرنے والے یا گولی لگنے کے سے درد۔ یہ ان میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کے ہڈیوں میں درد ہو، مسل میں نہ ہو، مسل میں درد ہو تو بیلرونہ، ہڈیوں میں درد ہو تو یوباٹوریم برف، اس کا نی کے اندر جوڑوں کے اندر انفلیمیشن ہو، سویلنگ ہو جیسے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس میں ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی بہت فائدہ دیتی ہے بیلرونہ۔ اس میں کیا ہو سویلنگ وغیرہ آ جائے، ریڈنس ہو، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کی بہت ساری اور بھی میڈیسن ہے،
مگر یہ جس میں سویلنگ آ جائے، انفیکشن ہو، بخار کی کیفیت ہو، پین ہو، برننگ ہو، پنچنگ پین ہو، ہیٹ ہو، ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے بیلاڈونا۔ آگے جو ہے نا مزید دو علامت رہتی ہیں، اس پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ اسکن کیسی؟ بیلاڈونا کے مریض کی جلد نہایت حساس ہوتی ہے، چھونے سے جلد میں درد ہوتا ہے، پورے جسم پر سرخی، سرخ بخار، جلد گرم، جلن، جسم پر سرخ دانے جیسے پھنسیاں جو یکدم پھیل جائیں، اور جلد پر سوزش اور سرخی اور جلن۔ اچھا، اسکن جہاں پر ریڈ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہیٹ فیل ہو، یہ ایپس کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ایپس کے اندر آرٹیکیریا جسے وہ دھپڑ سے پڑ جاتے ہیں، اس کے اندر دھپڑ نہیں ہوگا، اس میں پھنسیاں ونسیاں یکدم پھیل جاتی ہیں، جیسے سلفر کے اندر بالکل فصل کی طرح یوں اچانک سے بہت ساری آ جاتی ہیں، اس میں بھی ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ درد ہوگا، جلن ہوگا، ہیٹ ہوگی، کوئلہ رکھا جائے گا، جیسے ایسی جلد ہو جاتی ہے۔ اور جہاں پر پمپل ومپل ہوتا ہے اس میں پین، برننگ، ہیٹ شدید ہوتی ہے۔ وہاں سے جب یہ اس کو میڈیسن دیتے ہیں، یہ اس کی ہیل اپ بھی کرتی ہے، پین بھی ختم کرتی ہے، پس بھی ختم کرتی ہے، ساتھ ساتھ اس کو اسکن کو نارمل بھی کر دیتی ہے۔ بیلاڈونا میں جو ہے لاسٹ میں ہم کرتے ہیں نیند کیسی آتی ہے؟ بیلاڈونا کا مریض میں بے قراری ہوتی ہے، وہ سونا چاہتا ہے مگر سو نہیں سکتا، ڈر کی وجہ سے اس کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، سوتے ہوئے چیختا ہے، دانت پیستا ہے، نیند آئے تو سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوتا ہے، اور بے خوابی، غنودگی، بار بار جمائیاں لے، اگر سو بھی جائے تو اسے فرق اور سکون نصیب نہیں ہوتا، نیند میں الٹی سیدھی باتیں کرے، ڈرانے خواب، جاگتے ہوئے بھی دیکھنا اس کو تصویریں نظر آتی ہیں، کس کی؟ بلی کی، بھوت کی، جن کی، اسی طرح کیڑے مکوڑے، ککڑیاں، مختلف قسم کی، سوتے ہوئے بھی ان کے یہی خواب آتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا مزاج، ان کا معدہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ دیکھیں آپ نے معدہ اسٹامک کی بھی آپ نے دیکھی اس کی ہیٹ، اسی طرح ابڈامن کا بھی ہے، یوٹرس کا بھی ہے، میل فیمیل کی دونوں کی جب ہم اوورال سر سے لے کر پاؤں تک کی تمام علامت لیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا یہ بیلاڈونا کا مریض ہے، یہ سلفر کا مریض ہے، یہ فاسفورس کا مریض ہے، یہ ایکونائٹ کا ہے، یہ کیمومیلا کا ہے، یہ جو ہے نا سٹرامونیم کا ہے، ہائس ایم ایس کا ہے۔ جب ہم سر سے پاؤں تک کا سارا موازنہ کریں گے پھر جا کر ہماری میڈیسن سلیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ بیلاڈونا کا مریض سونا چاہتا ہے مگر سو نہیں سکتا، ڈر اور خوف کی وجہ سے نیند اٹھ جاتی ہے، اور پھر سوتے سوتے دانتوں کو یوں یوں کر کے وہ پیستا ہے۔ یہ سائنا کے اندر بھی ہوتا ہے، پیٹ میں جن کے کیڑے ہو جائیں تب بھی ان کے ایسا ہوتا ہے، تو ان کے اسٹول ایگزامینیشن کرایا جائے تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے پیٹ میں کیڑے کس قسم کے ہیں، حکومت میں فلاں 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 جون سے ہیں، اس کے مطابق میڈیسن دی جا سکتی ہے اور مریض تندرست ہوتے ہیں۔ لاسٹ میں ہم بات کریں گے اس کی میلوریشن، گرمی سے اور کھڑے ہونے سے اور آرام کرنے سے اور سہارا لے کر بیٹھنے سے اور کھلی ہوا میں لیٹنے سے علامات میں کمی ہوتی ہے۔ وہ کپڑا لے کر بیٹھتا ہے اور سیک کے پاس، گرمی ہیٹر کے پاس بیٹھتا ہے، ہیٹر کے پاس بیٹھنے تو وہ آرسن کم کی علامت بھی ہوتی ہیں۔ کھڑے ہونے سے، آرام کرنے سے اور سہارا ٹیک لگا کر سہارا لینے سے بھی اس کو کمی ہوتی ہے، میلوریشن ہوتی ہے۔ اسی طرح ایگریویشن، چھونے سے، سرد ہوا کے لگنے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں پھوڑا پنسی ہے، یا اس جوڑ میں درد ہے، اس جوڑ میں درد ہے، اس میں ہے، مسل میں پین ہے، بیک پین ہے، نی پین ہے، کہیں بھی ابڈامن پین ہے، اووری، یوٹرس، ہیڈک، آئیز، ایئر، کہیں بھی پین ہے، ہاتھ لگانے سے، ہوا کے جھونکے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر دوپہر 3 بجے تک رات جو ہے نا جی، رات تک درد ہوتا ہے، پھر رات 11 بجے سے آدھی رات کے بعد درد ہوتا ہے، درد والے پہلو پر لیٹنے سے درد ہوتا ہے، دوران پریگننسی بھی اس کے جو ہے نا درد ہوتا ہے، سر ہلانے سے، ایسے ہلانے سے سر درد ہوتا ہے، سرد ہوا کے لگنے سے اس کو درد ہوتا ہے، بال کٹوانے سے سر درد ہوتا ہے، گردن کی اکڑن میں اضافہ ہوتا ہے، روشنی، شورغل اور معمولی سی آہٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہے ایگریویشن، چھونے سے اور جو ہے نا جی ہوا کے لگنے سے، ان تمام علامات میں جو ہے نا جی ایگریویشن ہوتی ہے۔ بہت سارے مریض بال کٹوا کر آتے ہیں تو بالوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تب بھی اس کو پین ہوتا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک کی تمام علامات غور سے دیکھیں، سنیں، نوٹ کریں، مزاج کا پوچھیں، نیند کا پوچھیں، میل فیمیل کی جو ہے نا جی جتنی بھی علامت ہوتی ہیں ان کو بھی نوٹ کریں، تب جا کر ایک مریض کی ہسٹری کمپلیٹ ہوتی ہے۔
کھانے پینے کے ذائقہ بھی پوچھیں. میٹھی چیزیں کھانے سے تکلیف بڑھتی ہے تو اس کی میڈیسن ہو, نمکین چیزیں کھانے سے اس کی ہو, انڈے سے تکلیف ہو, گوشت سے تکلیف ہو, سب کی ہومیوپیتھی میں میڈیسن ہے. میڈیسن جو ہے نا ہومیوپیتھی سائنس ہے. سائنس کو فالو کرنے کے لیے آپ کوشش کریں, مطالعہ کریں, ان کے پرائمری ایکشن سیکنڈری ایکشن کو بھی آپ غور سے. ہم کیمومیلا پر بات کریں گے, ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا جی مختلف بیماریوں پر ہمارے بہت سارے دوست ڈاکٹر صاحبان ہم سے موسمی جو ہے نا سیزنل بیماریاں یا مختلف اور کسی جو ہے نا جی پر خاص کہہ دیتے ہیں کہ بھی آپ نے اس پر بنانا ہے, تو ساتھ ساتھ ہم مختلف بیماریوں پر بھی, اور ہم خواب پر بھی انشاءاللہ لیکچر شروع کرنے والے ہیں کہ خواب اور اس کی تعبیر پر لوگ بات کرتے ہیں. ہم برے خواب اور اس کے علاج کے حوالے سے ہم انشاءاللہ لیکچر شروع کریں گے آئندہ سے. اس پر بھی جو ہے نا جی عنقریب ہمارے لیکچر شروع ہو جائیں گے کہ جو برے خواب آتے ہیں اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی, اور برے خواب کی بڑی ڈیٹیل ہے, پھر اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا ہمارا لیکچر ہوگا کیمومیلا, اور ساتھ ساتھ اس بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہم خواب پر بھی ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے.